आदाब दोस्तों। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। तमाम दोस्तों को सलाम। इस व्लॉग का मौजू है सवाल, सवाल और सवाल। हमारे यहाँ सवाल कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए या इल्म हासिल करने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि लोगों की कोशिश ये होती है कि किसी तरह से पहले से तयशुदा बयानिए की तशहीर की जाए। हमारे यहाँ इन दिनों मामला ये है कि सवाल भी तब पूछा जाता है जब कुछ बताना होता है। माशरे का यूँ समझिए कि तबाह हाल सिलसिला उस वक़्त शुरू हो जाता है जब माशरे से सवाल ख़त्म कर दिया जाए और सबके हाथों में जवाब थमा दिया जाए और उस जवाब के साथ ये भी बता दिया जाए कि इस जवाब के अलावा कोई जवाब दुरुस्त नहीं होगा। ख़ैर, अभी एक दोस्त ने सवाल किया कि आतिफ़ भाई, क्या इस वक़्त साफ़ शफ़ाफ़ इंतख़ाबात होना नहीं चाहिए और क्या अवाम को हक़ राय दही का हक़ वापस, यानी हक़ राय दही हासिल नहीं होना चाहिए या उन्हें राय दही का हक़ लौटाया नहीं जाना चाहिए? उसूली तौर पर साहब ऐसा ही है। पीपल्स पार्टी से या नून लीग से या पीटीआई से मुख्तलिफ अफराद के सियासी इख्तलाफात तो हो सकते हैं, लेकिन सियासी इख्तलाफात की उमूमन बुनियाद दस्तूर होना चाहिए। पीटीआई से आप तमाम तर इख्तलाफात कर सकते हैं, मगर पीटीआई का ये मुतालिबा कि इस वक्त इंतखाबात हों, गो के वो इस वक्त इंतखाबात का मुतालिबा यकीनन इसीलिए कर रही है ये जमात कि उसे मालूम है कि इस वक्त उसकी मकबूलियत ज़्यादा है। आम हालात में तो ज़ाहिर है वो कभी ना करती। लेकिन आप ये देखिए कि इसकी मैं मिसाल इस तरह देता हूँ, जब इमरान खान की हुकूमत थी, तो उस वक़्त ग़ालिबन नून लीग भी ये मुतालिबा कर रही थी। लेकिन उस वक़्त यार लोगों का ये कहना था कि क्यों इंतख़ाबात करा दिए जाएँ? तो साहब इस वक़्त तो ख़ैर अ, दस्तूरी तौर पर इंतख़ाबात वाजिब हैं और जितना अ, अबूरी और निगरान हुकूमत को लंबा वक़्त दिया जाएगा, उतना ही पाकिस्तान और दस्तूर के लिए नामुनासिब है। इसमें दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि इंतख़ाबात क्यों नहीं कराए जा रहे? और ये हमारे यहाँ जो रिवायत है कि अवाम से राय लेने की बजाय चंद अफ़राद अशराफिया एक कमरे में बैठते हैं और तय कर लेते हैं और मुल्क की जहत तय हो जाती है, इसकी वजह क्या है? जो अफ़राद भी पॉलिटिकल इकोनॉमी को जानते हैं, उन्हें मालूम है कि इसकी वजह क्या है। सबसे पहले ये देखिए कि ये मुल्क के फ़ैसले कौन करता है? इसके लिए आइए पहले दुनिया के दीगर ममालिक का जायज़ा लेते हैं जहाँ पर जमहूरियत है। जमहूरी माशरा वो होगा जहाँ जमहूर के रियासत में स्टेक्स होंगे। मिसाल के तौर पर मैं जर्मनी में रहता हूँ। जर्मनी एक जमहूरी मुल्क है। मैं यहाँ भारी पैसे देता हूँ हेल्थ इंश्योरेंस या सेहत से मुतालिक इंश्योरेंस के शोबे में। मैं भारी पैसे अदा करता हूँ पेंशन के मामले में। मैं टैक्स भी भारी अपनी इनकम के एतबार से देता हूँ। इसलिए वक़्त के साथ-साथ मैं यहाँ 2008 में आया हूँ, 2008 से लेके अब तक मैंने भारी पैसे दिए होंगे अ, पेंशन के शोबे में। हर महीने मेरी तनख्वाह से अच्छे खासे पैसे कटते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के शोबे में, गो कि मैं आज तक डॉक्टर के पास हार्डली गया हूँगा। सो ये सारे पैसे जो जमा हो रहे हैं, ये मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, जब मैं पेंशन पे चला जाऊँगा, जब मुझे अस्पताल की ज़रूरत पड़ेगी, अ, तो उस वक़्त मेरे काम आएँगे। उसी तरह मेरे बच्चे के लिए तालीम का पूरा एक स्ट्रक्चर मौजूद है, जामियात तक उसको तालीम हासिल होगी। इसलिए आप ये देखिए कि मेरे इस मुल्क में कितने ज़्यादा स्टेक्स जुड़े हुए हैं। अगर मैं यहाँ से निकलूँ या इस मुल्क को कुछ हो जाए, तो मेरे वो सारे स्टेक्स तबाह हो जाएँगे। यानी मैं अगर यहाँ से इस मुल्क को छोड़ के जाऊँ, तो जो पैसे मैंने पेंशन के शोबे में दिए या जो हेल्थ इंश्योरेंस के शोबे में दिए या जो दीगर टैक्स दिए या जो दीगर मराद के शोबे में दिए या जो मैंने यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी हासिल की या जो मेरे बच्चे की तालीम का, वो सारे के सारे स्टेक्स मुझे छोड़ना पड़ेंगे। इसी तरह अगर आप किसी कम्युनिस्ट माशरे में हों, तो वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी के पास सारे स्टेक्स होते हैं। हुकूमत के पास, रियासत के पास सारे स्टेक्स होते हैं। और वो रियासत तय करती है कि उसने वो स्टेक्स किसी तरह से शहरियों को देना है या नहीं देना है।
چین کی مثال آپ کے سامنے ہے، وہاں پر جن شہریوں کو سٹیکس دینا ہوتے ہیں ان کو دے دیتے ہیں، اور جن سے واپس لینا ہوتے ہیں انہیں 1 منٹ بھی نہیں لگتا ریاست کو، وہاں سے سارے سٹیکس چھین بھی لیے جاتے ہیں۔ بڑے بڑے سیاسی عہدیدار، وہ ایک لمحے میں پتہ چلا کہ وہ مر گئے، ان کی موت ایک نہایت پراسرار کیفیت اور حالت میں ہو گئی۔ اسی طرح بادشاہتیں ہیں، جہاں کوئی بادشاہت ہو تو وہاں سارے سٹیکس یا ریاست کے زیادہ تر سٹیکس کا مالک بادشاہ خود ہوتا ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ابتدائی سے، یعنی 1947 سے اس ملک کے زیادہ تر سٹیکس یا تو فوج کے پاس رہے ہیں یا سولین اشرافیہ کے پاس۔ زیادہ سٹیکس تو ظاہر ہے فوج کے پاس ہی ہیں، اور یہاں جب میں سٹیکس کی بات کر رہا ہوں یہ اس میں زیادہ تر معاشی اور اقتصادی سٹیکس ہیں۔ پاکستان میں فوج ایک سلامتی کا ادارہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک بہت بڑا کاروباری ادارہ ہے۔ ملک میں ریل اسٹیٹ ہو یا واٹر کا معاملہ ہو، واٹر مافیا ہو یا دیگر شعبے ہوں، تجارت، بینکنگ، انفراسٹرکچر، نیویگیشن، کمیونیکیشن، ان سارے شعبوں میں فوج بطور کاروباری ادارے کے شامل ہے۔ اسی طرح یہاں بڑے بڑے اشرافیہ کے لوگ ہیں، ریل اسٹیٹ ٹائکونز ہیں ملک ریاض کی طرح کے۔ اسی طرح بہت سارے بیوروکریٹس ہیں جو بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ اگر پاکستان چھوڑیں تو انہیں وہ سارے سٹیکس چھوڑنا پڑیں گے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب فوجی 3 سال 4 سال کے لیے اپنی سیٹ پہ بیٹھتا ہے جرنیل، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ جتنے زیادہ پیسہ حاصل کر سکتا ہے وہ حاصل کر لے۔ لیکن عام آدمی کے کیا سٹیکس ہیں اس ملک میں؟ کیا ریاست نے ایک عام آدمی کو اس ریاست کا حصے دار بنایا ہے؟ کیا آپ پاکستان چھوڑنے لگیں تو ہیلتھ انشورنس یا طب کے شعبے میں آپ کا سرمایہ آپ کے حائل آئے گا؟ یا آپ تعلیم کے شعبے میں اگر جیبیں جھاڑ کے اٹھنا چاہیں تو کیا کوئی چیز روکے گی؟ یا پینشن کے شعبے میں یا کاروبار کے شعبے میں؟ سچی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایک عام شہری کے ساتھ ریاست کا جو تعلق ہونا چاہیے، یعنی ایک، کیونکہ گو کہ پاکستان جمہوری ملک ہے، جمہوری ملک میں تو یہ سٹیکس ہونا چاہیے، لیکن عام شہری کے ریاست میں اور ریاست کے ایک عام شہری میں سٹیکس ہی نہیں ہے۔ یہ ہے مسئلہ۔ وہاں کسی بھی آدمی کو اگر آپ امریکہ یا یورپ کے کسی ملک کا ویزا دیں گے تو اس کے سٹیکس کیا ہے؟ گھر ہے تو وہ بیچ دے گا، بستے میں پیسے ڈالے گا اور نکل پڑے گا۔ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار ہے تو کاروبار ختم کر دے گا، بیچ دے گا، پیسے جیب میں ڈالے گا، بستہ بنائے گا اور آ جائے گا۔ میں خود پاکستان میں 2008 میں جب نکلا، میں تو اچھی خاصی جاب بھی کر رہا تھا، لیکن مجھے پتا چلا کہ میرے سٹیکس کوئی نہیں ہے اس ملک میں۔ سچی بات یہ ہے، میں جب نکلا وہاں سے تو مجھے 1 منٹ نہیں لگا، میں نے بس بستہ بنایا، اپنے کپڑے رکھے، اپنی کتابیں رکھی اور میں نکل آیا۔ مجھے کسی کوئی چیز باندھے ہوئے نہیں تھی۔ پاکستان سے نکلتے ہوئے کوئی بھی شے، کوئی بھی مفاد آپ کا وہ اس ملک کے ساتھ آپ کو باندھے ہوئے نہیں ہے، اور جمہوری معاشروں میں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کے مفادات ریاست کے مفادات کے ساتھ جڑے ہوں۔ اس لیے ایسے معاشرے میں جو جمہوری معاشرہ ہو، جہاں فرد اور ریاست کے مفادات ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، وہاں فرد فیصلہ کرتا ہے، وہاں جمہور فیصلہ کرتا ہے۔ لیکن ایک ایسا معاشرہ جو بظاہر ہو تو جمہوری، لیکن اس میں سارے کے سارے سٹیکس ملک ریاض جیسے پراپرٹی ٹائکونز کے ہوں یا فوجی جرنیلوں کے ہوں یا اوپر بیٹھے ہوئے چند کاروباری اداروں کے ہوں یا صنعت کاروں کے ہوں، اس میں ایک عام آدمی کے جب شیئرز ہیں ہی نہیں، جب سٹیکس ہیں ہی نہیں، تو آپ خود بتائیے اشرافیہ آپ کو فیصلہ کرنے کی طاقت کیوں دے گی؟ فیصلہ کرنے کا حق کیوں دے گی؟ یہ ہے بنیادی معاملہ۔ آپ اگر واقعی چاہتے ہیں کہ اس ملک میں صاف شفاف انتخابات کا حق عام افراد کو ملے، تو اس کے لیے سب سے زیادہ، سب سے بنیادی قانون یہ ہوگا کہ ایک فرد کا ریاست کے ساتھ جوڑ پیدا کیا جائے، ایک فرد کے ریاست میں اور ایک ریاست کے فرد میں مفادات جوڑے جائیں۔ یہ جب تک نہیں جڑے جائیں گے، اس وقت تک جن کے یہ مفادات ہیں وہی فیصلہ کریں گے۔ جان ایلیا نے کہا تھا پاکستان علی گڑھ کے لونڈوں کی شرارت تھی۔ آپ پاکستان کی پہلی اسمبلی دیکھ لیں، اس میں سارے سردار اور نواب تھے۔ یہ ملک جن سرداروں، نوابوں، چودھریوں، چٹھوں نے بنایا تھا، اس ملک نے انہی کو بہت اچھا سرو کیا ہے۔
وہ جو پہلے کروڑپتی تھے وہ اربپتی ہو گئے، اور نیچے یعنی ایک عام فرد بھی اگر کچھ بن گیا ہے تو اس اشرافیہ کا حصہ بن کے بنا ہے۔ آپ اگر ایک عام فرد ہیں، ایک ایماندار آدمی ہیں، آپ کسی طرح سے اس سسٹم میں کہیں اوپر پہنچ بھی جاتے ہیں اور سچائی سے کام کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہفتے، 2 ہفتے، 1 مہینے یا 1 سال کے بعد اس نظام سے اٹھا کے باہر پھینک دیے جائیں گے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ وہ کرپشن سے باز ہے، کرپشن ختم کر دینا چاہیے، ہمیں ایک بھرپور معاشرہ چاہیے، یہ صرف اور صرف جملے بازیاں ہیں۔ جب آپ واقعی کرپشن کے خاتمے میں سنجیدہ ہوں گے تو اس کے لیے بنیادی نوعیت کے کام کریں گے۔ خود سے پہلا سوال یہ پوچھیں گے کہ کرپشن کیوں ہو رہی ہے؟ کرپشن اس لیے ہو رہی ہے کہ ریاست کے محکمے، ادارے، افراد یہ فعال ہی نہیں ہیں، یہ آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں جڑے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ ریاست کے محکمے، ادارے، اشرافیہ یہ خود کو دستور سے بالا سمجھتے ہیں۔ کیوں بالا سمجھتے ہیں؟ اس لیے سمجھتے ہیں کیونکہ ان کے کاروباری مفادات ریاست کے کاروباری مفادات سے اوپر چلے گئے ہیں۔ یعنی یہ فرد یا ملک کے شہریوں کے ریاست کے ساتھ جوڑ کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق ہی نہیں ان کو پڑتا۔ ان کے مفادات کاروباری نوعیت کے ہیں۔ یہ مفادات اتنے مضبوط ہیں کہ اس وقت کسی بھی صورت میں جہاں پر بھی ان کے مفادات پر چوٹ پہنچے گی، یہ اس اپنے مفادات کو سیکیور کرنے کے لیے یہ اپنی پوری کوشش کریں گے۔ یہی ہوا عمران خان کے معاملے میں۔ انہوں نے نواز شریف کے ساتھ جو لڑائی تھی وہ یہ تھی کہ وہ جہاں کھمبا لگتا تھا تو یہ کہتے تھے، فوجی کہتے تھے ہم بنائیں گے، وہ سڑک بنانے لگتے تھے یہ کہتے تھے ہم بنائیں گے۔ تو وہاں معاملہ یہ تھا کہ سڑک بھی آپ بنائیں گے، کھمبا بھی آپ لگائیں گے تو پھر ہم کیا کھائیں گے؟ تو یہاں تھا جھگڑا۔ ایک عام آدمی، ایک سویلین ٹھیکیدار جب یہ کام کرتا ہے تو ریاست کو ٹیکس ملتے ہیں۔ جب فوجی کام کرتے ہیں، ٹرسٹ کام کرتے ہیں تو ریاست کو پیسے نہیں ملتے ہیں۔ اس وقت یہ لڑائی شروع ہوئی اور پھر یہ پروجیکٹ شروع کیا گیا عمران خان کی صورت میں۔ دھرنے ہوئے، اب تو سب کے سامنے ہے، فیض آباد دھرنا تو فلاں دھرنا تو یہ اسلام آباد دھرنا اور طاہر القادری کو لانا اور ججوں کو استعمال کرنا، یہ پورا ایک سٹرکچر بنایا گیا۔ لیکن جب فوج نے دیکھا کہ اس کے اپنے کاروباری مفادات عمران خان کے دور میں برباد ہو گئے ہیں، بقول جنرل باجوہ کے کہ ٹینکوں میں پیٹرول کے لیے بھی پانی، یہ تیل نہیں رہا۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے ٹویٹر پہ لکھا تھا کہ جو کہانی جناح کی ایمبولنس میں پیٹرول ختم ہونے سے شروع ہوئی تھی، وہ کہانی فوج کے ٹینکوں میں پیٹرول ختم ہونے پر بند ہوئی ہے۔ جی ایچ کیو میں اپنے خطاب میں باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ جب ٹینکوں میں پیٹرول ختم ہو گیا تو ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ ہم عمران خان کی حکومت کو ختم کرتے، یا دوسرے لفظوں میں نے کہا کہ ہم غیر سیاسی ہو جاتے، نیوٹرل ہو جاتے۔ خیر، تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ملک ان اشرافیہ کے لیے ایک دکان ہے، اور جب تک یہ دکان ہے، اس دکان میں آپ اپنے شیئرز کا، اپنے حصص کا یا اپنے سٹیکس کا اندازہ خود لگائیے۔ جب تک یہ سٹیکس موجود نہیں ہیں، جب تک اشرافیہ کے پاس یہ سارے سٹیکس ہیں، اس وقت تک اشرافیہ آپ کو کبھی بھی اس ملک میں فیصلے کا حق وہ کسی صورت نہیں دے گی۔ ملک میں صاف شفاف انتخابات صرف تب ہو سکتے ہیں جب صاف شفاف انتخابات کے ذریعے حکومتیں قائم کرنا ہو، یا جو اقتدار ہے ملک کا اقتدار وہ عوام کے نمائندے کے سپرد کرنا ہو۔ لیکن عوام کے نمائندے کے سپرد کیا جائے گا تو وہ عوام کی خدمت کے لیے ہوگا، اور اشرافیہ صرف اس ملک کو ایک دکان کے طور پر سمجھنے والی اشرافیہ، اس کی نظر میں یہ صرف ملک ایک دکان ہے، اور ایسے میں اس ملک میں اقتصادی نوعیت کے، معاشی نوعیت کے فیصلوں کا حق ملک کی اشرافیہ، وہ عسکری اشرافیہ ہو یا عام اشرافیہ، وہ کسی صورت کسی اور کو دینے کو تیار نہیں ہوگی۔ یہی ہے معاملہ۔